Assalamu alaikum. My name is Khan, and today we are live our chairman PTI Imran Khan's important address to nation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर जमील खान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इनसे आज हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की इस हवाले से हिकमत अमली पर। जी खान साहब, क्या हाल है आपके? जी शुक्रिया। खान साहब, हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने जो की है उसमें उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात ने बगावत की कोशिश की है। इशारा उनका गालिबन आपकी जानिब ही है। तो ऐसे में जब वो अपने इदारे के अंदर ही एहतसाब का अमल कर रहे हैं, 2 स्टार और 3 स्टार जनरल्स भी उन्होंने नहीं बख्शे, तो आप अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, आगे तो जो होता है हमें अल्लाह में ईमान है, तो वो तो जो होगा होगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि DGISPR ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कभी कोई इस तरह एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि फ़ौज के अंदर बगावत की है। फ़ौज का मतलब मुल्क के साथ बगावत की है, क्योंकि फ़ौज तो हमारी है। तो अगर फ़ौज तबाह होती है बगावत की वजह से, तो मुल्क तबाह होता है। तो हमारी तरह के लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिन्होंने कोई लंदन और सारे दुनिया के बाहर मगरब में बड़े बड़े महलात नहीं बनाए और जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं हैं, जिन्होंने यहीं रहना है, तो हम तो सोच नहीं सकते कि अपने मुल्क को हम कमज़ोर करें फ़ौज को कमज़ोर करते हुए। तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं आई कि 9 मई को एक इवेंट बना के और कोई इंडिपेंडेंट तहकीकात नहीं है। देखे ना, सारी दुनिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कोई हादसा होता है, हमेशा उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई अभी तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक तरफा बयान आ रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने सब कुछ किया, हमने जलाया, हमने अटैक किया, हमने फलाना किया, हमने आगे लगाई। लेकिन कोई, हमारा और मौक़िफ़ है, उनका और मौक़िफ़ है। कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया इसके ऊपर। और हमें तो ताज्जुब ये है कि एक पार्टी 27 साल से जिसने कभी कोई आर्सन यानी जलाने में कोई नहीं किया, कोई हमने कहीं फौजी इमारतें छोड़े जो 2-3 हुई हैं, रेडियो पाकिस्तान भी जलाया गया, हमारी कोई तारीख नहीं है इस तरह करने की। जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो सबसे ज़्यादा कत्ल करने की कोशिश की जाती है, तब सबसे ज़्यादा रद्द अमल आना चाहिए था, तब भी कोई ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो एक तरफा सरा हुआ है और कोई बात नहीं कर रहा कि 25 लोग उस दिन शहीद हुए। 16 के हमारे पास पूरी डिटेल्स हैं, जो बाकी 9 हैं उनके लोग इतने डरे हुए हैं कि हमें वो बता नहीं रहे, यानी वो छुपे हुए अंडरग्राउंड चले गए। 2 की टांगें चली गई, दोनों टांगें कट गई, और एक पैरालाइज हो गया, यानी रीढ़ की हड्डी पे गोली लगी, वो बिल्कुल पैरालाइज है। 50 को गोलियां लगी। अभी तक किसी ने बात ही नहीं इनकी की। देखिए, किसी मुल्क के अंदर आपके लोग जब इस तरह उनको शहीद किया जाता है, नाते लोगों को, कोई चांस अभी तक कोई नहीं बता रहा कि कहीं हमारी तरफ से गोली चली है। अगर बगावत होती है, कोई आम होती है, आप फौज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास कोई हथियार होंगे, आपने कोई अटैक किया होगा, कोई प्लानिंग होगी। कोई ऐसी प्लानिंग है तो क्या नहाते लोगों ने फौज के खिलाफ बगावत कैसे कर रही थी? खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग समझे जा रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद पार्टी का जिस तरह शराजा बिक रहा है, तो आप इक़्तिदार की दौड़ से बाहर होते नजर आ रहे हैं। क्या अब आपके पास प्लान है कि आप दोबारा से वो मोमेंटम हासिल करें? देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है समझनी कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो सिर्फ एक वजह से खत्म होती है, उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है। अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है, 2 बड़ी जमातें थी पाकिस्तान की, आज इकट्ठी हैं। आज दोनों बड़ी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। उसके इकट्ठे होने के बावजूद 37 बाय इलेक्शन हुए जो पिछले चंद महीनों में, 30 जीत गई है तहरीक इंसाफ। तो इसका क्या हुआ फिर? क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म होता जा रहा है। इकट्ठे होके भी एक जमात को नहीं हरा सकते। पूरी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग, पुलिस इनके साथ, इंतजामिया इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ,
پھر بھی 37 میں سے 30 الیکشن ہار گئے. اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہمارا پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو، ان سب نے مل کے الیکشن سے بھاگ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ، آئین کی خلاف ورزی کی. کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں ہارنے سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت تو تب ہارتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وہ نہیں جیت سکتی. تو تحریک انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک عروج پہ ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے، آپ جتنا ہمارے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا بہانہ لگا کے ہمارے 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، سینئر لیڈرشپ جیل میں ڈال دی ہے. نکلتے تب ہیں جب وہ کہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تب وہ نکلتے ہیں. تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے، تحریک انصاف اور طاقتور ہو رہی ہے. کیونکہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. خان صاحب، پارٹی کے سرکردہ جو رہنما ہیں اور آپ کے قریبی ساتھی، ان کے چھوڑ جانے کے بعد خود کو تنہا تو محسوس کرتے ہوں گے؟ دیکھیں، میری ایک مشن ہے. مشن کے اندر آپ نہ دیکھتے ہیں اپنی فیملی، نہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست، نہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سے 26 سال کوئی میرے ساتھ رہے. آپ صرف مشن دیکھتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے مشن لڑی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، کتنی ان کی دوستیاں رہ گئیں، ان کی فیملی ڈسٹربٹ ہو گئی. مہاتما گاندھی کا دیکھ لیں، وہ بھی بہت بڑا لیڈر تھا. اس کا دیکھ لیں کہ اس کی کیا پرائیویٹ لائف، دوستیاں کدھر گئی. نیلسن منڈیلا کی زندگی پڑھ لیں تو وہ کتنی ان کی فیملی ساری ختم ہو گئی، اس کے دوستوں سے کیا ہوا. تو میرے لیے تو ایک مشن ہے حقیقی آزادی کی. 27 سال پہلے میں نکلا تھا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، بڑی دیر تھوڑے سے لوگ تھے، پھر بڑھتی گئی، اور پھر اللہ کا کرم ہے آج پاکستان کی شاید تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے. تو اس کے اندر دوستیاں کا آنا جانا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کنسنٹریشن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، اگر ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اگر ہم نے اس کو ایک عظیم قوم بنانا ہے جو کہ بن سکتی تھی. بڑا خواب تھا پاکستان، وہ تب ہوگا جب حقیقی جمہوریت آئے گی. حقیقی جمہوریت تب آتی ہے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. آزادی ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. حقیقی جمہوریت تب تک نہیں آ سکتی جب تک رول آف لا یعنی انصاف نہیں ہوتا. کیونکہ رول آف لا ہوتا ہے تو جمہوریت ہوتی ہے، تو آزادی ہوتی ہے، تو خوشحالی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ چھوڑ کے مغرب جا رہے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ساؤتھ امریکہ سے امریکہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر آزاد لوگ ہیں، ان کی آئین ہے، ان کی جمہوریت ہے، ان کے رول آف لا ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، محنت کا پھل ملتا ہے. لوگ ایک دفعہ اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، آزاد ہو جاتے ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر بدقسمتی سے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ سارے ملک کے وسائل کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہونے دیتا. اور یہ جو سارے میرے خلاف جو جمع ہوئے ہیں 14 پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں اس ملک میں حقیقی آزادی سے. حقیقی آزادی کا مطلب کہ یہ جو سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وسائل کے اوپر اور قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو خطرہ ہے. خان صاحب، آپ کے پرانے دوستوں کی نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرٹیفیشل پارٹی چلتی نہیں ہے. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یعنی میں اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو 27 سال کی سٹرگل ہے. 14 سال کی، جس طرح میں نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے ساتھ، مذاق اڑتا تھا. آہستہ آہستہ پبلک کے اندر اس کی جڑیں گئیں، اس کا نظریہ گیا، اور آج سب سے بڑی اللہ کا کرم ہے جماعت ہے. لیکن کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کی جماعت بنا دو اور ادھر ادھر سے لوگ توڑ کے لے آؤ، تو اس کی پبلک میں تو کوئی روٹس ہے ہی نہیں. خان صاحب، پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کے کس حد تک آپ قائل ہیں؟ کس حد تک فوج کا کردار ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے بھی یا نہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ہمارا ایک ملک ایوالو کر رہا ہے. 75 سال کی ہماری زندگی ہے. ہمارا ملک کیسے شروع ہوا تھا؟ ایک سیکیورٹی سٹیٹ. کیوں؟ ہمیں خوف تھا. ایک دم آتے ساتھ ہی 47 میں آزادی ہوئی، 48 میں جنگ ہو گئی کشمیر کے اوپر. اس کی وجہ سے ایک خوف آ گیا کہ ہم 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارا ہمسایہ، اور وہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے.
وہ ہمسائے کا خیال تھا کہ پاکستان زیادہ دیر رہے گا نہیں اور یہ پھر ضم ہو جائے گا ہندوستان میں. اس خوف کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ اور قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ فوج کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو وہ ہوتا ہوا ایسے کہ فوج نے 3 دفعہ ڈائریکٹ مارشل لاز لگائے حکومت کی, اور جب نہیں بھی مارشل لا تھے تو فوج اندر ایک سسٹم کے انٹرنچ ہو گئی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آگے جب ہم پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی جو پرماننٹ چیز ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے چینج. آپ اگر وقت کے ساتھ نہیں بدلتے, ٹائم کسی کی انتظار نہیں کرتا, آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. آج اگر ہم اپنا ہندوستان سے موازنہ کریں اور جو ابھی ہندوستان کے اور امریکہ کا جو معاہدے ہوئے ہیں, اور جس تیزی سے اب ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے اور جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں, تو ہمیں آج ہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہ تو ہمارا مستقبل اب خطرے میں ہے. کیونکہ جو ہندوستان کی یہ جو بی جے پی یا آر ایس ایس کی جو نظریہ آئیڈیالوجی ہے, یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی, اور یہ پوری کوشش کرے گی کہ اگر انہوں نے یہ دیکھا جس طرح ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, وہ ضرور کریں گے, وہ ہمیں اور کمزور کریں گے. کیونکہ وہ نریندر مودی کا بڑا ایک تکبر بھرا ہوا بیان آیا ہے کہ پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی گر رہا ہے, ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ پرواہ کر رہے ہیں, وہ کریں گے پاکستان کو اور کمزور. تو ہمیں تو اپنے آپ کو اگر ہم نے نہ بدلا, ہم نے اپنے آپ کو ایک حقیقی طور پہ جمہوریت اور رول آف لا نہ لے کے آئے پاکستان میں, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اب حالات ہیں, اگر اسی طرح ہم چلتے رہے, اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. خان صاحب, پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور کس حد تک میڈیا کی آزادی کے آپ قائل ہیں؟ دیکھیں, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے آزادی. جمہوریت کیوں ہم چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آزاد کر دیتی ہے. کیوں جو ملک جمہوریت جن میں آ جاتی ہے وہ کیوں تیزی سے ترقی کر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. ایسٹ اور ویسٹ یورپ دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا غلامی میں چلا گیا, ایک ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس بن گئی, آزادی ختم ہو گئی, اور جو آدھا یورپ تھا, ویسٹرن یورپ, آزاد ہو گیا. 50 سال کے بعد جو آزاد یورپ تھا وہ خوشحال ہو گیا, اوپر چلا گیا, جو غلام تھا وہ نیچے رہ گیا. ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, جو آزاد تھا, جو جمہوریت تھی, ویسٹ جرمنی وہ اوپر چلا گیا, ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا میں ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ساؤتھ کوریا جمہوریت آ گئی, وہ اوپر چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گیا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جمہوریت اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں, اور اس کے لیے آزاد میڈیا بہت ضروری ہے. جب آپ میڈیا آزاد ہوتا ہے, وہ تنقید کرتا ہے. ایک سسٹم, جب ایک سسٹم میں آپ تنقید کرتے ہیں, وہ اس میں اصلاحات کی چانس ہوتی ہے. جب آپ تنقید ختم کر دیتے ہیں, سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اور وہی میں نے آپ کو جو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سب معاشروں میں جب ڈکٹیٹرشپ میں تنقید ختم ہو جاتی ہے, سسٹم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آزاد میڈیا تو بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے, اس کے اوپر کربز ہونی چاہیے. جس طرح مغرب میں لائبل کیسز ہوتے ہیں, آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے, لیکن تنقید کرنا ایک معاشرے کے لیے تو خون ہے, اس کا خون بڑھتا ہے. خان صاحب, لیکن اس حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی کوئی مثالی دور نہیں تھا میڈیا کے حوالے سے. نہ صرف انڈیویجولی صحافی اس سے متاثر ہوئے ہیں, بلکہ کئی ادارے بند ہوئے, کئی سینکڑوں صحافی بے روزگار بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک انگریزی میں لفظ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فالس ایکویولنس. غلط طریقے سے ایکویٹ کر دیتے ہیں دو بالکل مختلف چیزوں. آج میڈیا بالکل کنٹرولڈ ہے. آپ آج عمران خان کا ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس کی ریٹنگ 70 to 80% ہے ایک جمہوریت کے اندر. کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا پہ آپ اس کو دکھانے نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب میڈیا تو ختم ہو گیا. آج تو ٹوٹل سینسرشپ ہے. حکم ملا ان کو کہ نہ عمران خان نہ تحریک انصاف کا موقف نہیں ٹی وی پہ آ سکتا. ہمارے زمانے میں 2-3 انسیڈنٹ ہوئے. اس کے پیچھے اس وقت کیونکہ ہم جنگ سے نکل گئے تھے, وار آن ٹیرر سے, تو وہ سیکیورٹی یہی فوج نے 2-3 لوگوں کے اوپر ایکشن لیا تھا.
میری گورنمنٹ نے کسی کے اوپر ایکشن لیا. اور ایک جگہ مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا, ہمیں پتہ چلا, اگلے دن ہم نے اس کو چھڑوایا. یعنی ہمیں اب 4-5 ہمارے بڑے صحافی ملک سے باہر چلے گئے ہیں. ایک کو ملک سے باہر گیا, اس کو قتل کروایا, ارشد شریف کو. اس وقت عمران ریاض 1.5 مہینہ ہو گیا, اس کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے, اور عدالت کہہ رہی ہے اسے پیش کرو, اس کا پتہ نہیں ہے. 4-5 سینئر صحافیوں کو مارے پڑوائی ہیں. آپ تو کچھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہمارے دور اور اس دور کو. یہ تو مارشل لاء میں اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہے. خان صاحب, دنیا ایک بار پھر 2 واضح بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی اور دیگر اقوام ہیں, تو دوسری جانب روس, چین اور ایران سمیت کچھ دیگر ممالک ہیں. آپ پاکستان کا مستقبل کس بلاک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کو کسی بلاک میں نہیں شامل ہونا چاہیے. میں اصل میں ہمارے ہیں تو مخالف, لیکن میں ہندوستان کی فارن پالیسی کو بڑی میچور اور بڑی ذہین فارن پالیسی سمجھتا ہوں. ہندوستان نے اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھا, مطلب کہ ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں. جب کولڈ وار تھی اور ہم بلاکس میں چلے گئے, اور اس کے انہوں نے سب سے اپنے تعلقات رکھے, امریکہ سے بھی رکھے, روس سے بڑے کلوز تعلقات تھے. اب چین سے ہے تو ان کی تھوڑی آپس میں کانفلکٹ ہے, لیکن چین کے ساتھ ان کی اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے. تجارت چین سے بھی کر رہے ہیں, روس سے سستا تیل لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ابھی وہ الائنس کر لی ہے کہ ہر قسم کا انہوں نے کبھی اس طرح کی اسٹریٹجک الائنس, اکنامک, ٹیکنالوجی, جس طرح کی وہ الائنس کی ہے. تو پاکستان کدھر کھڑا ہے آج؟ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے نا. ہم پہلے پھنس گئے جا کے ایک بلاک میں, امریکہ کی ہم خدمت کرتے رہے. اس کے بعد جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال کرتا تھا, اور ہم وہ استعمال ہوتے تھے. افغان جہاد میں ہم استعمال ہوئے, جب استعمال ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا. پھر وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے, پھر وہ ختم پھینک دیا گیا. تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے. ایک خوددار فارن پالیسی ہونی چاہیے, غیرت ہونی چاہیے, قومی غیرت, ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں اب سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. ہمیں امریکہ سے بھی اچھے رکھنے چاہیے, چین سے بھی, روس سے بھی, سب سے. کیونکہ ہمیں تو ایک امن چاہیے پاکستان میں. ہمیں کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے. میرا بالکل موقف ٹھیک تھا کہ روس اور یوکرین کے بیچ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. اس گورنمنٹ نے آ کے یوکرین کا ساتھ دینا شروع کر دیا, اور پھر کہتے ہیں جی روس نے ہمیں سستا تیل نہیں دیا. تو یہ تو ہمارا اپنا, ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کیا کوئی ہماری کانفلکٹ میں شرکت کرتا ہے؟ ہمارا اب کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. انہوں نے, ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو باہر پھینک کے ان کی اسٹیٹہوڈ ختم کر دیے. 5 اگست 2019 میں. کیا کسی نے ہماری مدد کی ہے؟ کوئی ہمارے لیے بولا ہے؟ تو ہم کیوں کسی کی جنگوں میں شرکت کریں؟ خان صاحب, آپ امریکہ پر الزام لگاتے تھے اپنی حکومت کے خاتمے کا, آپ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس الزام پہ؟ دیکھیں, جو حقیقت ہے وہ تو ہے نا حقیقت, کہ ایک 6 مارچ کو میرے پاس ایک سائفر آتا ہے, کوڈڈ میسج, سیکرٹ میسج اپنے ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں, اسد مجید سے, کہ ان کو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, تو ہم تمہارے لیے, پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ تو حقیقت ہے, کیونکہ وہ سائفر تو میں نے اس میں بھی کیبنٹ میں رکھا, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, کہ ہمارے ملک کی توہین ہے یہ, کہ ایک دوسرے ملک کا ایک آفیشل کہہ رہا ہے کہ ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو وہ تو فیکٹ ہے. لیکن بعد میں ہمیں جب چیزیں آہستہ آہستہ پتہ چلی, ایک فائرہ ہے انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, جس کے اندر آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی فورن لابسٹ ہو اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. کسی ملک سے اگر کوئی لابی کر رہا ہو تو اس میں پتہ چلا کہ حسین حقانی کو ہم نے $30,000 دیے تھے, اور جنرل باجوہ نے اس کو پیسے دلوائے تھے اپنے لیے لابی کرنے کے لیے میرے خلاف, کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے. تو یہ یعنی سازش تو ادھر سے شروع ہوئی, تو ادھر اس کے بعد ادھر سے سائفر آیا. خان صاحب, ایک تاثر عام ہے کہ آپ کے دور میں آپ پاکستان میں چینی منصوبوں پر تحفظات رکھتے تھے. آج کی تاریخ میں سی پیک پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بالکل ہی غلط ہے. ہمیں بلکہ الٹا کہا جا رہا تھا. جنرل باجوہ ہمیں کہتا رہتا تھا کہ تم بہت زیادہ چائنا کی طرف چلے گئے ہو, امریکہ ناراض ہو جائے گا. ہمیں تو وہ الٹا کہتا تھا.
تو ہمارا تو یہ ہے کہ چائنا ہمارا 70 سال پرانا دوست ہے اور چائنا ہمارے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا رہا اور ہمیں ہمیشہ چائنا سے تعلقات ہمارے اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ فیوچر میں چائنا ایک وہ پاور نکل رہی ہے اکنامک پاور, میرے نہیں خیال میں اس کا کوئی مقابلہ کرے گا. تو ہمیں تو ان سے ہر قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے چائنا سے. سو ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو. بدقسمت ہے 2 سال کووڈ-19 آ گیا, کووڈ-19 کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. تو اس سے ہماری جس رفتار پہ ہماری پروگریس ہونا تھا اور سی پیک پہ بھی, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود ہم نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے. لیکن سر واقفان حال تو کہتے ہیں کہ چائنا کا جو ٹلٹ ہے وہ شریف برادران کی جانب زیادہ ہے بجائے آپ کے. کوئی تو وجہ ہوگی اس کی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ دیکھیے یہ پروپیگنڈا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ٹلٹ زیادہ ہے؟ یعنی کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا انہوں نے 14 مہینے میں یہ جب سے آئے ہیں تو کون سا مارکا مار دیا؟ بتائیں چائنا سے کیا کیا انہوں نے, وہ بتائیں انہوں نے کوئی کام کیا جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوا. یہ سمجھے کہ چائنا کا جو فورن منسٹر تھا, میری نو کانفیڈنس موشن جب انہوں نے درج کیا اسمبلی میں, تو اس جب میں نے OIC کانفرنس کی تو چائنا کا فورن منسٹر اسپیشلی ایز اے گیسٹ آیا. تو وہ کبھی اس طرح آتا ہے کہ اگر تعلقات ٹھیک نہ ہو, اور OIC کے سارے ملک کبھی آتے ہیں آپ کے, اگر سعودی عربیہ اور ایران اور جس بڑے مسلمان ملک ہیں یہ نہ چاہیں, نہیں تو OIC کانفرنس تو نہیں ہو سکتی. تو 4 مہینے میں 2 تو OIC کانفرنسز ہوئی ہماری, ان میں اٹینڈ کرتا ہے آگے چائنا کا فورن منسٹر. تو یہ کدھر سے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ خان صاحب, آپ کے دور میں آپ کا ایک منصوبہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, حتیٰ کہ فاٹا کے اندر بھی انہیں آباد کرنے کی بات ہو رہی تھی. آج کے بھی آپ کا موقف وہی ہے باوجود اس کے کہ وہ ہماری اسٹیٹ کو ہی تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں, گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے افغانستان میں, طالبان کی حکومت آ جاتی ہے. طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ جو TTP افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں واردات کر رہی تھی, وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ پاکستان واپس جائیں. اب جب وہ پاکستان ان کو واپس بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں نا. ہم یا تو, اور وہ 30-40 ہزار لوگ تھے یعنی ان کی فیملیز ملا کے, اب یا تو آپ ان کو کھڑے کر کے گولی مار دیں یا ان کو یہاں کوشش کریں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی, کیونکہ افغانستان کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے, آپ کے لوگ ہیں واپس لے لیں. تو دیکھیں جو عقل والی چیز تھی نا وہ یہ ہے کہ ان کو سیٹل کرتے ہیں, ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ کی یہ جو دہشت گردی کی جنگ ختم ہوتی ہے نا تو آخر میں مذاکرات پہ ہوتی ہے اور آپ پھر ریکنسیلیشن کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ہم پلان بھی, ہم نے پیسے کا بھی بندوبست کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے. اتنے میں پتہ چلا جناب وہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی اور انہوں نے آ کے نہ ان کے پاس کوئی ٹائم تھا نہ ان کو سمجھ تھی. اس کے بعد جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لا گئی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اور وہ TTP کو بھول گئی. تو سر TTP کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا, 2 وے چیز ہوتی ہے. وہاں سے تو حملے جاری تھے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے, ایون پشاور میں بھی اس کے بعد حملہ ہوا, 100 سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہوئی. دیکھیں وہ بات کہیں کہ جو میرا دور تھا اب اگست کے اندر وہ ختم ہوتا ہے. اگست میں یعنی اگست میں ان کی گورنمنٹ آتی ہے طالبان کی, اور اس کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں نومبر دسمبر میں پاکستان. ہم اپریل تک تھے. مجھے بتائیں ہمارے دور میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے دور میں کیوں نہیں کوئی حملہ ہوا؟ کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہمارا پلان یہ تھا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا. جب ہم چلے گئے اس کے بعد جون کے اندر میں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ان کو سیٹل کرو, کیونکہ پہلی دفعہ پرابلم آیا ہمارا کانڈ کے اندر. ان کو کسی کو پتہ ہی نہ کوئی انٹرسٹ ہے نہ کسی نے کوئی توجہ دی. تو دیکھیں اگر انہوں نے واپس ری سیٹل ہونا تھا تو وہ آسان تو نہیں تھا, لیکن آپ کے پاس دوسری چیز ہے, پھر جنگ شروع کر دیں. تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے, یہ حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے. کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت ساری جو توجہ حکومت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ تحریک انصاف کو ختم کرو.
हमारे ऊपर पूरी सर्वेलेंस लगी हुई है, हर जगह लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। ये 10,000 लोग हमारे जेलों में डाल दिए, तो उनकी तो सारी तवज्जो इधर ही है। सिक्योरिटी फोर्स एक ही वक्त पे काम कर सकती है ना, तो तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते बाकी सिक्योरिटी के ऊपर इनके पास किधर टाइम है। खान साहब, आपने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा था कि पाकिस्तानी पख्तून जो हैं वो अफगान तालिबान के साथ हमदर्दी रखते हैं और इसकी वजह मजहबी से ज़्यादा पश्तून नेशनलिज्म है। इससे आपकी क्या मुराद थी? हमारे देखने और सुनने वालों के लिए इसकी वजाहत फरमाएं। देखिए, जो आधी आबादी है अफगानिस्तान की वो पश्तून है, और जो पाकिस्तान में यानी 70% पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं, 65% कह दे, और 30 या 35% अफगानिस्तान में रहते हैं। ठीक, इनकी बड़ी पुरानी एफिलिएशन है, यानी ये सदियों से जाती है। ये पाकिस्तान जो ड्यूरेंट लाइन थी ना बीच में, उसको वो मानते ही नहीं थे। ये पहली दफा उसका फेंस किसने किया? हमने वहां बाड़ लगाई। उससे पहले तो वो खुला बॉर्डर था, तो उनके ताल्लुकात बड़े करीब थे। तो जब अफगान जहाद हुई, तो अफगान जहाद में जो इस तरह पश्तून थे कबायली इलाके में, इन्होंने पूरी शिरकत की अफगान जहाद में, जो 80 की दिहाई में हुई। तो जब ये आ गया अमेरिका की जब वॉर ऑन टेरर, तो उन्होंने जब तालिबान को किया तो तालिबान पश्तून थे, तो जो इस तरफ थे उनकी बड़ी उनके साथ एफिलिएशन थी, तो यहां से भी लोगों ने उसमें शिरकत की, क्योंकि वो एक पुरानी उनकी चली जा रही थी। तो मैं ये हमेशा कहता था कि अगर हम न्यूट्रल रहते हैं, हम शिरकत ना करते इसमें, तो हमारा ज्यादा चांस थी हम इनको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जब हम फ्रीक बन गए तो उन्होंने पाकिस्तान को भी अटैक करना शुरू कर दिया, और जो इस तरफ थे वो तहरीक तालिबान बन गई, और उन्होंने आके पाकिस्तान को कहा जी आप कोलैबोरेटर्स हैं, उन्होंने प्रो अमेरिका करके हमारे ऊपर अटैक्स किए। खान साहब, आपने अलकायदा चीफ को भी शहीद कहा था, इसकी क्या वजह थी और क्या आज भी आप उसे शहीद समझते हैं? वो तो और तरह मैंने बात की थी, वो गलत तरह ये समझे थे, मैंने क्लैरिफाई कर दी थी बात में। तो अभी अगर आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए क्लैरिफाई करें और आगे चले और बात करें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जरा मौजूदा तल्ख सूरत हाल से जरा हटके है और वो क्रिकेट पे है। अभी चंद महीने में 2 बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट आ रहे हैं। एक एशिया कप है जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है, और इसके लिए भारत ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद आधे से ज़्यादा जो मैचेस हैं जो पाकिस्तान ने होस्ट करने थे पाकिस्तान के अंदर, वो श्रीलंका मुंतकिल हो गए हैं। और दूसरी तरफ उसके एक माह बाद ही भारत में आलमी कप आ रहा है, वर्ल्ड कप, और वहाँ पाकिस्तानी टीम ने जाना है, और हुकूमत ने अभी तक फैसला नहीं किया कि आया हमें भी टीम भेजनी चाहिए या नहीं। आप अगर होते, आप वज़ीर आज़म होते, आपका चेयरमैन पीसीबी होता, तो इसमें आपकी क्या पॉलिसी होती? मैं पाकिस्तान में टूर्नामेंट करता, भारत नहीं आती तो ना आती, क्योंकि और अगर वो यहाँ ना आती तो हमें वहां भी नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए, ये नहीं हो सकता कि वो यानी ये तो ऐसे लग रहा है कि हम अब हमारा वो स्टेटस बन गया है जो बांग्लादेश का है या श्रीलंका का या नेपाल का है। यानी हम तो वो अब हो गए ना कि एक सैटेलाइट स्टेट बन गए। देखिए, खुददारी भी होती है कौम की। पाकिस्तान अभी भी दुनिया की टॉप क्रिकेट टीम्स में से है, और पाकिस्तान की टीम की अहमियत है, दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान टीम को। हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, हमें क्यों अपने आप को अंडरसेल करते हैं? क्या अगर वो समझते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई क्रिकेटिंग पावर बन गए, तो हम भी हैं। तो हमें अगर वो हमारे मुल्क में खेलने के लिए नहीं तैयार, तो हम क्यों उनके मुल्क में जाके खेलें? खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। If you're enjoying our content, we kindly request your support. Give us a thumbs up and hit that subscribe button to join our amazing community. By subscribing, you'll stay updated with our latest videos and never miss out on the fun. Your support means the world to us, and it motivates us to keep creating high-quality content just for you. So go ahead, hit that like button, subscribe to our channel, and let's embark on this incredible journey together. Thank you for being a part of our channel's family.